अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज फाइनली इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई उनकी फैमिली से, और पहला बाज़ाब्ता ऐसा राब्ता जो कि डायरेक्टली इमरान खान साहब से हुआ, जिसके बाद उनकी खैर खबर जो है अब बाहर आ चुकी है। तो इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और इसके साथ कुछ इमरान खान साहब के अहम फैसले भी, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मीडिया के साथ बड़ी बुरी सूरत हाल है जी, और अब तो बाकायदा माफिया मंगवाई जा रही हैं। तो ये कितना हमने मीडिया ने नीचे लगना है, मुझे नहीं पता है कि कितना हमने जवाल अब देखना है मीडिया का मजीद। तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल, इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक दो चीज़ें और भी हैं, अगर वक्त मिला तो उनके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है अलीमा खान साहिबा, उनकी बाकी बहनों से, उनके फैमिली मेम्बर्स से, और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की तरफ से जो गुफ्तगू की गई है वो अलीमा खान साहिबा ने आकर मीडिया से शेयर की। तो अलीमा खान साहिबा ने सबसे पहले तो वो तमाम र्यूमर्स जो उनकी सेहत से मुतालिक सर्कुलेट कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब के कान में इन्फेक्शन है या उन्हें कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम है और वो फैल रहा है मामला, और इसी वजह से डॉक्टर्स ने विज़िट किया वगैरह वगैरह, तो इन तमाम चीज़ों की कम्प्लीटली तरदीद की है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि बिल्कुल ये गलत खबरें थी, और इमरान खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद दिख भी रहे थे, सेहतमंद भी थे, और उन्होंने बताया भी है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई हेल्थ इशू उनको नहीं है। तो ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। बल्कि जब अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमने उन्हें बताया कि इस तरह से आपकी सेहत से मुतालिक ये खबरें आ रही थी कि आपको कान में कोई प्रॉब्लम है या तकलीफ़ है, तो उस पर वो मुस्कुराना शुरू हो गए कि ये खुद ही ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं। और फिर अलीमा खान साहिबा ने इस मौके के ऊपर हसन अयूब साहब को काफ़ी आड़े हाथों लिया और उनकी ठीक ठाक धुलाई की, ये कह कर कि वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और उनका काम ही ये है कि फ़जूल ख़बरें जो उनको कहा जाए उसी तरह वो फैला दें। तो ये उनकी इस वक्त हालत है। तो उन्होंने कहा कि ये जो खबर है सबसे पहले हसन अयूब साहब ने दी थी आज़ाद डिजिटल चैनल पर कि जी उनका कान जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है और ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग ये खबरें बात करने लगे। ज़ाहिर है फिर एक खबर जब आती है उसके ऊपर सब कुछ डिस्कस करते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर होने लगी। तो अलीमा खान साहिबा ने इसीलिए कहा है कि जब भी इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक कोई बात हो तो जो फैमिली आपको आके बताए सबसे पहले, वो सबसे क्रेडिबल बात है, और बाकी जो ये सोर्सेज के थ्रू इस किस्म की बातें फैलाते हैं ये सारी जो हैं वो ऑथेंटिक बातें नहीं होती। और इस तरह की बातों का मकसद जो है वो यही होता है कि एक सरासिनगी फैला दी जाए, एक सनसनीखेज़ी फैला दी जाए। अच्छा, मैं वैसे पता है क्या सोच रही थी जब ये खबर सामने आई, जब अलीमा खान साहिबा ने कहा, तो मैं ये सोच रही थी कि शायद चूँकि इस दफ़ा इमरान खान साहब की फ्रीक्वेंट मुलाकातें अब नहीं हो रही और समातें भी जेल में नहीं हो रही, तो एक तरह से इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। तो पहले जब कभी इस तरह का मामला हुआ करता था तो बड़ा शोर उठा करता था। इस दफ़ा पीटीआई जो है उसको बड़ा कामली हैंडल कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह करते थे और तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते थे, इस पे सब शोर मचाते थे, तो एक एहसास होता था कि जी हम कितने पावरफुल हैं, देखो हम इस तरीके से जो है वो परेशान कर सकते हैं सारी कौम को। तो अब की बार जब कोई परेशान नहीं हो रहा था तो फिर जानबूझ के इस तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी गई कि जी उनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ के मुतालिक बातें शुरू हो जाती हैं ताकि एक सनसनीखेज़ी फैले। और फिर ये हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में ऑटोमेटिकली ये बात शुरू हो गई कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों इसके ऊपर जो है बात नहीं हो रही वगैरह वगैरह। तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जानबूझकर भी इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं कि जो एक सनसनीखेज़ी है वो फैले, एक टेंशन जो है वो क्रिएट हो, लोग परेशान हों। और अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमने खुद भी इमरान खान साहब से कहा कि हम भी परेशान हो जाते हैं ज़ाहिर है जब कोई इस तरह की खबर सामने आती है। तो ये बातों पे इमरान खान साहब सिर्फ मुस्कुराए और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सब फजूल बातें हैं। हाँ, ये बड़ी हैरत की बात है कि ये जो सारी इन्होंने कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट की है, या ये जो इन्होंने कोशिश कर रहे हैं दबाव में लाने की, किसी डील को शायद फाइनल करना चाहते हैं, तो मैं तो कोई डील नहीं करूँगा, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये भी उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को भी इवन इसीलिए जेल में रखा गया है ताकि मुझे तोड़ सकें, मुझे उससे तकलीफ़ पहुंचा सकें और मैं किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो जाऊं। तो वो तो मैं पहले ही वाज़ेह कर चुका हूं कि वो मैं नहीं करूँगा। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि अब ये मुझसे चाहते हैं क्या है, लेकिन जो भी चाहते हैं बहरहाल जिस तरह भी ये अगर इस तरह की हथकंडे कर रहे हैं तो उनका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। और ये बात मेरे ख्याल है वैसे समझ जानी चाहिए। पिछले 1.5-2 साल से आप एक बंदे को लेकर के बैठे हुए हैं और उसके ऊपर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने तमाम वार आप आजमा रहे हैं, और अभी तक भी आपको ये समझ नहीं आ रही कि वो बंदा आपके बस से बाहर है।
وہ آپ کی اس طرح کے اوچھے ہتھ سے نہیں دب رہا ہے، تو اب کم از کم وہ نہیں دب رہا تو آپ ہی اپنے آپ کو تبدیل کر لیں اور ہار مان لیں۔ تو یہ جو فستائیت ہے یہ کتنی دیر جاری رکھ سکتے ہیں آپ؟ تو بہرحال ان کی طرف سے ایک دفعہ پھر واضح پیغام کہ کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اور اس موقع پہ علیمہ خان صاحبہ نے واضح طور پہ یہ بھی کہا کہ نہ ان کو کچھ ہے، نہ کوئی ان کا ہیلتھ ایشو ہے، اور ہم یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ کوئی ہیلتھ ایشو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کی کسٹڈی میں بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند ان کو دیا گیا، تو اب اس کے بعد ان کی جو صحت ہے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، تو انہیں ٹھیک ہی رہنا چاہیے، یہ ہو بھی نہ کہ وہ کہیں بیمار ہوں یا ان کے ساتھ کوئی پرابلمز ہوں۔ تو یہ بڑا انہوں نے آج واضح طور پر کہا کہ ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے اوپر غافل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بات کی، اور وہ تھی ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور سے متعلق۔ اور یہ خبر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ شاید انہوں نے اخبار میں پڑھی کہ جی صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کا نام جو ہے وہ عمران خان کرکٹ سٹیڈیم کر دیا جائے، تو اس کی منظوری دی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر جب انہوں نے وہ خبر اخبار میں ہی شاید پڑھی تو عمران خان صاحب اس پہ بالکل خوش نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے خود سے اس معاملے کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ کو کہا کہ یہ باہر جا کے واضح پیغام دیں کہ مجھے ایسی کوئی پبلسٹی نہیں چاہیے، نہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، نہ میں نے خود اپنی زندگی میں کبھی ایسی چیزیں کی ہیں، اور نہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کرے۔ تو یہ بالکل واپس اس کا نام جو تھا وہ رکھا جائے، مجھے اس قسم کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ایسی کوئی شہرت جو ہے وہ چاہیے کہ جی نام رکھ کے مجھے بڑا کوئی اس طرح سے آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہو، تو یہ چیزیں میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ واضح پیغام انہوں نے دیا۔ اچھا اب آپ دیکھیے اس کے اوپر جب یہ فیصلہ ہی ہوا تھا تو کافی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ بالکل ہونا چاہیے، ٹھیک بات ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کیا ضرورت ہے، پھر آپ میں اور مریم نواز میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو اس وقت بھی یہی بات ڈسکس ہوئی تھی بیسکلی کہ جناب عمران خان ان چیزوں سے بہت اوپر چلا گیا ہے۔ یہ جو وہ نو دولتیے نہیں ہوتے، نئے نئے امیر ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز میں اپنی شو آف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مریم نواز کا تو وہ حال ہے کہ جی ایک چیٹنگ کر کے اور ایک عاشر باد کے ساتھ آپ کو عہدہ تو مل گیا ہے، تو اب آپ ہر چیز پہ اپنی شکل چپکا کے، اپنا نام چپکا کے تو وہ ایک شو آف کر رہی ہیں کہ جناب میں بڑی کوئی چیز بن گئی ہوں، میں بڑی چیف منسٹر ہوں، میں نے یہ میں وہ۔ تو جو بندہ ان تمام چیزوں سے آلریڈی ساری زندگی اس نے یہ دیکھا ہے کہ ساری دنیا کا میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ ایک برانڈ ہے، وہ اتنا بڑا نام ہے، پورے پاکستان کی پہچان ہے وہ باہر کرکٹ میں۔ اور کرکٹ کے حوالے سے تو آپ یوں کہہ لیں کہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گی، دنیا میں کرکٹ کی تاریخ اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ عمران خان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوگی۔ تو دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی کرکٹ کی اگر تاریخ رقم کر رہا ہے تو اس میں عمران خان کا نام تو سر فہرست ہوگا۔ تو آپ یہ بات جو کرتے ہیں کہ جی ان کے نام پہ ان کو ان پبلسٹی کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے اوپر چلا گیا ہوا ہے، اور اگر آپ رکھتے بھی ہیں نہیں بھی رکھتے، وہ ان چیزوں سے نہ پہلے امپریس ہوتا تھا، نہ وہ ہوگا، نہ وہ ہوا۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سستی شہرت کے خواہاں ہوتے ہیں، جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو نہیں کیا ہوتا۔ اب مریم نواز کی کیا اچیومنٹ ہے؟ کیا کوئی وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ رہی ہیں، یا انہوں نے کوئی بہت کامیاب بزنس امپائر کھڑی کی ہے، یا انہوں نے کوئی فلاحی کام میں اتنا کوئی نام بنایا ہے کہ اس میں کوئی انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، یا انٹرنیشنلی کوئی پاکستان کے لیے انہوں نے کوئی الگ قسم کا کوئی میڈل اچیو کر کے دیا ہے۔ مطلب اس عورت کی کیا اچیومنٹ ہے سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی؟ اب اس کی اچیومنٹ یہ ہے پاکستان کے لیے کہ اس نے بوٹ پالش کیے، اس نے ڈیل کی، اور اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کا گلا گھونٹ کر اپنے لیے ایک چیف منسٹری لے لی ہے۔ تو یہ اس کی ٹوٹل جو ہے وہ اچیومنٹ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندی نے کبھی ساری زندگی کوئی اچیومنٹ ہی نہیں اس کی ہے اس کی کریڈٹ کے اوپر، تو اس کو یہ چیزوں سے انسپریشن ملتی ہے کہ یار ہر جگہ میرا نام ہو، میری تصویریں ہوں، میں اس اینگل سے بھی اچھی لگ رہی ہوں، میری خوبصورتی کی تعریف ہو، میری قابلیت کی تعریف ہو، میری تقریر کی تعریف ہو، میں یوں دیکھوں، میرے یوں ناخن نظر آئیں، میری یوں جو ہے کسی ادا کے اوپر لوگ مر رہے ہوں، تو یہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ چلتا پھرتا اپنے آپ میں ایک سیلیبریٹی ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ دنیا اس کے اوپر مر رہی ہو، تو اس کو ان چیزوں کی، ان چیپ ٹیکٹکس کی ضرورت نہیں ہی ہوتی، اور اسی بات کا اظہار انہوں نے ایک دفعہ پھر کیا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، چھوڑیں اس کو، آپ جو نام تھا اس کا رکھیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عمران خان نے اتنے پروجیکٹس کیے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بنائی ہیں، اسپتال بھی بنائے ہیں،
لوگوں کے کتنے اور جو پروجیکٹس ہیں فلاحی کاموں کے وہ کیے ہیں, گھر ور بنا کے دیے تھے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کب کسی چیز کا نام اپنے نام پہ رکھا ہے؟ تو یہ ایک ان کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا, جو کہ میرا خیال ہے صحیح ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ صحیح انہوں نے موقع پہ چوکا لگایا ہے. بہرحال اس کے بعد جی یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کی طرف سے آج سامنے آئی ہیں, اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ جو سرفراز ڈوگر صاحب آئے ہیں ان کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ جو ہیں ان کی عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں ان کو فکس نہ کریں سماعت کے لیے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے القادر ٹرسٹ میں سزا ہوئی ہے, تو اگر وہ سماعت کے لیے فکس ہوں گے تو سزا معطلی کی درخواست آئے گی, اور جو اس کیس میں چونکہ ہے ہی کچھ نہیں تو پھر آپ کو سزا معطل کرنی پڑے گی, تو پھر رہائی کی صورتیں بنتی ہیں. تو ان کو روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ جی فکس ہی نہ کرو. تو عامر فاروق صاحب کے بعد ان جیسا کوئی چاہیے تھا تو وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود نہیں تھا, تو وہ پھر لاہور ہائی کورٹ سے امپورٹ کیا گیا اور اس کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا گیا کہ چلو بھائی اب کیس فکس نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے آتے ہی کہہ دیا جی کیس جو ہے وہ اپنی باری پہ فکس ہوگا. تو اب اس پہ آج سلمان صفدر صاحب نے بھی گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ ہم تو بار بار یہ پٹیشن ڈالیں گے ارلی پٹیشن کے لیے, اور اگر آپ اس پٹیشن کو جلدی نہیں سماعت کے لیے لگائیں گے تو آپ کا اپنا مذاق اڑے گا دنیا میں, اور آپ کا جو نظام انصاف آلریڈی بہت پیچھے ہے یہ مزید پیچھے آ جائے گا. اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ جب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں اور اس میں عدالتیں پوری سہولت کاری کر رہی ہیں, تو پھر اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی دنیا اس کو سراہے گی, آپ کی عدلیہ کا معیار کوئی اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا؟ تو یہ بڑی واضح بات ہے. تو سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی ہیں جیسی بھی عدالتیں ہم بار بار جائیں گے, ہم بار بار ارلی پٹیشنز کی جو ہے درخواست کریں گے, ورنہ اگر اس طرح اپنی باری پہ نمبر لگنے کی بات آئی تو پھر تو سال 2 سال نام نہیں لگے گا عمران خان صاحب کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بے گناہ ہو تو کیا وہ 2 سال جیل میں پڑا رہے اگر آپ ارلی پٹیشنز نہیں لگا رہے؟ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اتنی کوئی سمپل نہیں ہے, اور ہائی پروفائل کیسز میں, سیاسی کیسز میں تو ویسے ہی ان چیزوں کو کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ آج عمران خان صاحب کو بھی واضح پتہ ہے, انہوں نے اس پہ بات بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی سرفراز ڈوگر صاحب کو اسی لیے لایا گیا ہے. باقی میں نے جیسے کہا کہ میڈیا کے حوالے سے مجھے ضرور بات کرنی ہے, کیونکہ میں افسوسناک کچھ کلپس دیکھ رہی تھی کل رات, بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تھے. وہ بات یوں شروع ہوئی کہ اشفاق ستی جو کہ آف دا ریکارڈ پروگرام کر رہے ہیں کاشف عباسی صاحب کی ایبسنس میں, تو انہوں نے آج ایک اپالوجی ٹینڈر کی, اور پروگرام کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے آخر میں کہا کہ جی ہم ایک وضاحت بھی دینا چاہتے ہیں کہ جی وہ فلاں 21 جنوری 2025 کو جو پروگرام کیا گیا تھا آف دا ریکارڈ, تو اس کے شروع میں جو انٹرو دیا گیا تھا, اس انٹرو سے متعلق ہم وضاحت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اینکر کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ادارے کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, ادارہ اس سے متفق ہو یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا, اور یہ کہ جی اگر پھر بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب 21 جنوری کا جو وہ پروگرام تھا ویسے شاید وہ کسی نے اتنا زیادہ نہ دیکھا ہو, اور نہ اس کا انٹرو میں نے اس سے پہلے اس طرح سے وائرل دیکھا تھا, لیکن اتنے بے وقوف ہیں ماشاءاللہ کہ چشم بددور کہ خود ہی اپنے لیے اس طرح کے انتظام کرتے ہیں کہ جو چیز کو روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اور پھیلے. اب ویسے وہ کسی نے کلپ نہیں دیکھا تھا کہ آخر اس میں, لیکن جب یہ اسپیشلی کہا گیا تو پھر وہ پروگرام ہی پورا کھلا دوبارہ, اور پھر سب نے دیکھا کہ بھائی ایسا کیا کہہ دیا تھا اس میں کاشف عباسی نے کہ جس کو برا مان کر ان کو آف ایئر بھی کیا گیا, اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ انہیں آف ایئر کر دیا گیا پھر بھی دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, تو اس کے بعد ایک اپالوجی جو ہے وہ ٹینڈر کروائی گئی ہے, ادارے سے معذرت کروائی گئی ہے لائیو. تو یہ کیا وجہ ہے؟ پھر جب کھولا تو پتہ چلا کہ وہ تو بڑا زبردست قسم کا انٹرو تھا, اور کاشف عباسی صاحب نے اس میں بڑی زبردست آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہے اس کی منظر کشی کی ہوئی تھی کہ جناب ہمارا جو آئین ہے وہ اس وقت دفن کر دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا آئین کا, ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ بے توقیر ہو چکی ہے, ہماری عدلیہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. تو ان سب پروجیکٹس کی جب یہ بات کرتے ہیں بڑی تختیاں لگاتے ہیں, تو پھر کچھ تختیاں ان پہ بھی لگائیں کہ یہ جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں آئین کو قتل کرنے کے, پارلیمنٹ کو بے جواز اور بے توقیر کرنے کے, تو ان کے اوپر بھی تختیاں لگنی چاہیے. تو انہوں نے بیسکلی پورا نوحہ پڑھا تھا آج کے حالات کا, اور یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہیں تھی اور انہوں نے کوئی انکشاف کر دیا. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کا اس وقت کیا حال ہے, بچے بچے کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے, تماشا کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی اسی باتوں کو جو ہے وہ انٹرو میں بتایا تھا, بیان کیا تھا, لیکن وہ طبع نازک پہ ناگوار گزرا. اور اس کے بعد شاید اسی شو میں فیصل واوڈہ صاحب بھی گیسٹ تھے, اور ان کے ساتھ بڑی کیجول سی ڈسکشن تھی کاشف عباسی صاحب کی,
اور اس میں فیصل واوڈہ صاحب نے بھی کاشف عباسی صاحب نے جو ان سے سوال کیے بڑی مزے مزے سے انہوں نے کافی باتیں گلوا لی. تو وہ مانے فیصل واوڈہ صاحب کہ جی الیکشن تو سارا ریگ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی میجورٹی آ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا, تو بہت ساری چیزیں وہ فلو میں بول گئے کہ جو ایک مطلب ویسے بھی سب کو پتہ ہے, لیکن وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہیں فیصل واوڈہ صاحب, تو وہ ان کے منہ سے ایک طرح سے نکل آنا وہ تو اعتراف ہے پھر ہر چیز کا. تو یہ باتیں تھیں. تو اس ساری صورتحال کے بعد یہ جو پروگرام تھا اس کے بعد کاشف عباسی صاحب کو آفر بھی کیا گیا, بلکہ اس کے بعد کچھ دن انہوں نے پروگرامز کیے. پھر وہ 10 فروری کو جو ان کا پروگرام تھا پتن سے متعلق, جس پہ انہوں نے پھر وہ دھاندلی سے متعلق آڈٹ رپورٹ جو تھی وہ پوری انٹرو میں بیان کی, تو اس کے بعد پھر فائنلی ان کو ہٹا دیا گیا. یعنی پرابلم جو تھا وہ 21 جنوری سے شروع ہو گیا تھا, جو کہ پھر وہ پتن رپورٹ جو دھاندلی کے متعلق تھی وہ جب انہوں نے ایکسپلین کی تو پھر اس کے بعد اس کو وہاں پہ جو لمٹ ہوئی اور پھر انہوں نے ان کو آفر کر دیا. تو یہ کہانی تھی. ابھی آپ اس پہ صورتحال پہ افسوس کر رہے تھے کہ یعنی یہ میڈیا کا کیا لیول آ گیا ہے کہ اب آپ اس طرح سے اپنے چینلز کو, اپنے چینل والے جو ہیں اپنے اینکرز کو اس طرح سے اون نہیں کریں گے اور ان کے اوپر معافیاں مانگیں گے. تو اسی صورت میں ایک اور اسی دوران کلپ جو ہے وائرل ہو گیا محمد مالک صاحب کا. وہ بھی اس وقت ARY پہ 10 بجے کی پروگرام کرتے ہیں, سلاٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے بھی ایک معذرت کر دی. انہوں نے اب کیا معذرت کی کہ ان کے کسی پروگرام میں صاحبزادہ حامد رضا اور حامد خان صاحب تھے اور حافظ حمداللہ صاحب, ان دو لوگوں نے کچھ کافی اوپنلی کھل کے بات چیت کی اور بڑی گفتگو میں تنقید کا نشانہ بنایا. تو اس کے اوپر بھی شاید کوئی اعتراض کیا گیا. اور پہلے یہ چیزیں جو پیچھے ہوتی تھی, بیک ڈور ہوتی تھی کہ جی فوراً آتے تھے کہ جی یہ کیا کہہ دیا وہ کیا کہہ دیا, اور اس کے اوپر معذرتیں بھی ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. تو یہ سارا کچھ پہلے پردے کے پیچھے ہو رہا ہوتا تھا, اب یہ آن اسکرین ہونے لگ گیا. مطلب میڈیا کی آپ ترقی دیکھیے کہ پہلے یہ اس قسم کی چیزیں آتی تھی, کوئی کیمرہ کا نوٹس آ جاتا تھا, کوئی فون کال آ جاتی تھی, تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے جو چینل انتظامیہ ہے وہ اپنی طرف سے کوئی پیچھے ہی صحیح لیکن معذرت کر دیتی تھی. اب کیا صورتحال ہو گئی کہ نہیں جی آپ چینل چلانا ہے تو پھر اینکر کو ہٹائیں, اینکر کو ہٹا دیا. نہیں جی اب آپ آن ایئر آ کے معذرت بھی کریں. اچھا جی معذرت, اب وہ مالک صاحب بھی اپنے کہے ہوئے کسی لفظ پہ معذرت نہیں کر رہے, وہ گیسٹ بھی جو بول کے گیا اس کے اوپر بھی ان سے معذرتیں کروا رہے ہیں کہ جی وہ جو 2 لوگ بول کے گئے تھے وہ بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اب گیسٹ کی تو اپنی مرضی ہے وہ کیا بول دے, تو جی اس کے اوپر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ اس پہ بھی معذرت کرتے ہیں. مطلب میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے میڈیا کا حال کر کیا دیا انہوں نے. یعنی کہ آپ اب اس طرح آن ایئر ہر لفظ کے اوپر یوں آ کے اب دوسروں کی بھی کئی ہوئی باتوں کے اوپر معافیاں مانگنا شروع کر دیں گے. اتنی بھی کیا بھائی غلامی ہو, مطلب فار گاڈ سیک کوئی مطلب کسی میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ کوئی کم از کم یہ کہہ رہے بھی ٹھیک ہے ہم نے معاملہ رفع دفع کر دیا, اوکے چلو بھائی نیکسٹ ٹائم ہم نہیں کریں گے. مطلب آپ پھر بھی آن ایئر اس کے اوپر جو ہے وہ اپالوجی بھی کروائیں گے آن اسکرین آ کر. مالک صاحب کا آج کل کلپ بھی بڑا وائرل ہوا تھا, جس کلپ میں وہ عمران خان صاحب کو جب وہ پرائم منسٹر تھے سامنے بیٹھ کر ہی بات کہہ رہے تھے کہ میں کس کا گریبان پکڑوں, وہ کرونا والے ایشوز تھے اور اس کے اوپر بڑی ہارڈ قسم کی ڈسکشن ہو رہی تھی خان صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے یہ تک بھی بات کہہ دی تھی. تو کل سب اس بات کو یاد کر رہے تھے کہ یہی اینکرز جو تھے پرائم منسٹر عمران خان کا گریبان پکڑنے پر تلے ہوئے تھے, اور آج یہ اینکرز کی حالت یہ ہے کہ یہ آن سکرین آ کے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جی فلاں گیسٹ نے بھی اگر کوئی بات کر دی ہے تو ہمیں معاف کر دیں جی, ہم سے ناراض نہ ہو اگر آپ کی دل آزاری ہو گئی ہے. اب یہ جو اپالوجیز کروانے والے ہیں ان کا بھی حال آپ چیک کریں کہ خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھو ہم ہی ہیں جو میڈیا کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں, ہاں دیکھو ہم نے ہی اتنی, حالانکہ اس میں کوئی غیر قانونی غیر آئینی کوئی آپ کہتے ہیں کوئی گالم گلوچ کوئی بدتمیزی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, لیکن آپ ٹالرنس کا لیول چیک کریں کہ ان لوگوں سے اس طرح آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھی کوئی کی ہوئی گفتگو جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی, چاہے وہ آپ کی قومی کانفرنس کی صورت میں اپوزیشنز کے لوگ کریں, چاہے آپ کی ٹی وی میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے اینکرز کریں یا گیسٹ کریں. اب نو کمپرومائز ہے کسی بھی ایسی چیز کے اوپر کہ جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ جو ہماری بات کے مخالف بات کی ہی کیوں ہے. تو یہ سچویشن آ گئی ہے. تو یہ جب آپ ایک دفعہ معافی مانگتے ہیں نا زندگی میں, یہ میری بات یاد رکھیے, میں اصول کی معافی کی بات کروں, غلطی ہو تو ضرور معافی مانگ لینے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے بڑا ہوتا ہے آدمی, اس سے چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن بغیر کسی غلطی کے حق کو حق کہہ کے سچ کو سچ کہہ کے اگر آپ ڈٹتے نہیں ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر آپ یہ جان لیجئے, پلے سے باندھ لیجئے کہ پھر وہ ایک معافی نہیں ہوتی, پھر وہ معافیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کو ہر دوسرے دن معافی مانگنی پڑے گی,
پھر ہر کیونکہ ایک دفعہ جب آپ دب جاتے ہیں نا، پھر اگلے کو بھی ہاتھ میں ہنٹر آ جاتا ہے کہ چل بھائی اب یہ اس کو غصے سے کیوں دیکھا، معافی مانگ، اب یوں اس طرح سے کیوں کیا، یہ لہجہ اونچا کیوں ہوا، معافی مانگ. تو وہ یہ والی صورت ہو جاتی ہے. تو جتنا آپ دبیں گے آپ کو دبایا جائے گا. تو حضور آپ ایک دفعہ معافی مانگیں، اب آپ سے معافیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو جب آپ اپنی عزت نفس خود نہیں کروا سکیں گے، اتنی عزت نفس خود نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کر سکے گا. تو پھر یہاں تک آگے بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب آپ اگر معافیوں پہ ہی آ گئے ہیں تو پھر پیچھے آپ کے پاس ہاتھ میں رہ کے آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ افسوسناک مرحلہ ہے آزاد میڈیا کا کہ اپنی بات کے اوپر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. کہنے کو اربوں پتی چینل مالکان ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ان سے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم جیسے بہت چھوٹے سے بہت غریب سے لوگ وہ بہتر ہیں. 2-2.5 لاکھ سیلری ہو اور وہ بھی بند ہو رہی ہو تو پھر بھی بندہ گئے کہ یار جو دل کہتا ہے کم از کم اپنی دل سے بولیں گے، کسی کے کہنے پہ نہیں بولیں گے، نہ کسی کے کہنے پہ چپ نہیں ہوں گے. تو کم از کم ہم میں اتنی غیرت اور حمیت تو ہے کہ بندہ اتنے اربوں روپے کا مالک ہو، اتنا بڑا پاورفل بنا پھرتا ہو اور اس میں اتنی بھی سکت نہ ہو کہ وہ کھڑا ہو سکے اپنی بات کے اوپر. تو کیا فائدہ ہے ایسی طاقت کا اور ایسے اربوں روپے کا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.